अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, एनसीआरसी के एक रीसेंट पॉलिसी ब्रीफ के मुताबिक ना सिर्फ स्ट्रीट चिल्ड्रन बल्कि चाइल्ड बेगर्स भी एक वो वनरेबल कैटेगरी ऑफ ग्रुप है जो कि बच्चों में एटलीस्ट सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं। पाकिस्तान में जब हम चाइल्ड बेगरी की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इस तरह के एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया गया है। इसी इशू को अपने आज के शो में हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक चाइल्ड बेगरी जो है वो एक क्राइम कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जहाँ पे चाइल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया जाता है, जहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, तो इस हवाले से कानून क्या कहता है कि वो कौन से इक़दामात हैं जो कि लेने चाहिए। मूविंग ऑन, हम इस बात पर भी बेसिकली डेल्व अपॉन करेंगे कि जहाँ पे हम बात करते हैं चाइल्ड बेगर्स के मुख्तलिफ राइट्स की, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, चाहे वो राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी हो, उनको जो है हम किस तरह से एट अ वेरी बेसिक लेवल इंश्योर कर सकते हैं। जहाँ पे लॉज एट लीस्ट ऑन पेपर बहुत क्लियर हैं, वहाँ पे हम किस तरह से बतौर एक सोसाइटी इंश्योर कर सकते हैं कि हम इन तमाम लोगों को जिनको फोर्स किया जाता है बेग करने के लिए, उनको वो तमाम जो है वो राइट्स वो इन प्रैक्टिस मिलें। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब जो कि चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस अनूशा अतीक जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम। एंड वाया जूम लिंक हमें ज्वाइन करेंगे मिकदाद सैयद साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फातिमा। सर, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है हम आपसे करें। एट अ वेरी बेसिक लेवल आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड बेगर्स की या हम बात करते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से, तो आप ये बताएं नाजरीन को ओवरऑल चाइल्ड बेगरी को क्रिमिनलाइज करने के लिए पाकिस्तान में क्या कानून साजी की गई है, वो क्या सज़ाएं हैं जो किसी भी शख्स के ऊपर लागू हो सकती हैं अगर वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो बाहर जाके भीख मांगे। पाकिस्तान के अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर वेगरी के हवाले से वेगरेंसी एक्ट्स में मौजूद हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉज भी मौजूद हैं। वेगरेंसी का एक्ट प्री पार्टीशन से है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले का एक लॉ है, पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया और उसके बाद तमाम सूबों ने इसको अडॉप्ट किया, कुछ ने नए लॉज भी इसके ऊपर बनाए। आज भी वेगरेंसी एक्ट्स मौजूद हैं और वो लॉ जो है क्लियरली कहते हैं कि किसी बच्चे को या किसी भी शख्स को जो है वो ऐसी जगह पर खड़े होकर पब्लिक प्लेस के ऊपर मांगने की ममानत है। बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता कि वो बेगिंग में आएँ या बच्चों को इस्तेमाल किया जाए ताकि वो लोगों की जेबों में से पैसे निकलवा कर किसी गैंग का या किसी बड़े का जो है वो फ़ायदा कर सकें। और ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे को कर देता है जब बच्चा सड़क के ऊपर आता है एज अ स्ट्रीट चाइल्ड, और या बच्चा स्ट्रीट के ऊपर कुछ अरसे के लिए रहता है, यानी चाइल्ड ऑन स्ट्रीट। तो इस हवाले से जो है वो लेजिस्लेशन जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कह सकते हैं कि मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर इम्प्लीमेंटेशन के गैप्स हैं और कहीं पर इन लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ हद तक कुछ लॉज जो हैं वो वीक भी हो चुके हैं। उसके ऊपर शायद उस तरीके से अमल दरामद करना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। चूंकि ये एक चाइल्ड प्रोटेक्शन का इशू है तो रियासत को चाहिए कि इसके ऊपर तरजीही बुनियादों के ऊपर इन इश्यूज को जो है वो टेकअप करे और उन मामलात को जिनकी वजह से चाहे बच्चे जो हैं वो उनकी सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, उनके बेसिक राइट्स जो हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं, उनको डिनाई किया जाता है उनके फंडामेंटल राइट्स से, उसके ऊपर वो बेहतर तरीके से अमल दरामद करें और इन चीज़ों को इंश्योर कर सकें। जी बिल्कुल मिकदाद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ये जो कानून आप जिसका हवाला दे रहे हैं द वेगरेंसी एक्ट, ये इनफैक्ट एक ऐसा कानून है जो कि प्री पार्टीशन जो है डेट करता है। आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी सर कि जब हम बात करते हैं चाइल्ड बेगरी की तो हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ऐसा इशू है जो कि ऑफकोर्स सिर्फ हम लीगली स्ट्राइव नहीं कर सकते कि हम इसको एड्रेस करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको एक सोशो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें। तो आप क्या समझते हैं सर बतौर एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्राइव करते हैं चाइल्ड बेगरी को? असल में चाइल्ड बेगरी अकेला फिनोमेना नहीं है, ये एक हमारा कल्चरल इशू है, क्योंकि हमने शुरू से जब से आंख खोली हम ये देखते हैं कि लोगों को देना बड़ी अच्छी चीज़ है। सो हम कुदरती तौर पे हमारा मुआशरा दो हिस्सों में बट गया, एक देने वाले और एक लेने वाले। तो जो लेने वाले हैं उनमें कुछ लोग मेहनत करके लेते हैं और कुछ ने ऐसे तरीके ढूंढ लिए कि मेहनत ना करनी पड़े जी। अब जैसे अगर इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा बेगर्स मौजूद हैं तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
ہمارا خیر بہرحال جو کام ہے بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بیگری بڑوں میں بھی بری ہے لیکن بچوں میں تو پھر وہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. بالکل سر، بیکاز پھر بیگری تو ایک ایسی چیز ہے جو ان کے چائلڈہڈ سے بھی ان کو ڈپرائیو کر دیتی ہے، اور سب سے بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ فار آبویس ریزنز غربت ہی ہوتی ہے جو کہ ان کو فورس کرتی ہے کہ وہ بیگ کریں. تو جہاں پہ ہم بات کریں ان ٹریگرنگ فیکٹرز کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاورٹی کے علاوہ اور وہ کون سے ٹریگرز ہیں جو کہ لوگوں کو فورس کرتے ہیں بیگ کرنے کے لیے، بیکاز کوئی بھی اپنی مرضی سے تو نہیں کرنا چاہتا؟ میرا خیال ہے پاورٹی کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، کیونکہ اگر ہم پاکستان میں پاورٹی دیکھیں تو اس وقت تو بات کر رہے ہیں کہ 40% آبادی ہماری پاورٹی سے نیچے ہے، تو پھر 40% ہمارے غریب غربا جو ہیں وہ مانگنے والے ہونے چاہیے. دیر آر ڈیفینیٹلی ادر فیکٹرز. بالکل جی. اور ان ادر فیکٹرز میں جو سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہیں اگین دا ٹینڈنسی کہ ایزی منی آسانی سے مل جاتی ہے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جس طرح ابھی مقداد صاحب نے کہا قوانین موجود ہیں. میں تو آپ یقین مانیں کہ حالانکہ چائلڈ رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں لیکن میں نے اس قانون کو کبھی بھی عمل درآمد ہوتے نہیں دیکھا. میں آپ کو بیسیکلی آن بورڈ لوں گی مس انوشا، اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ بیگری کو ایلیمینیٹ کرنے کی تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے انفورسمنٹ یا امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 25A آف دا پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہت امپورٹنس جو ہے وہ ایکوائر کرتا ہے. یہ آرٹیکل بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر بچے کے پاس یہ بنیادی حق ہے کہ وہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکوائر کریں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ون سٹاپ سولوشن پرووائڈ کرے چائلڈ بیگری جیسے سوشل ایول سے جان چھڑانے کے لیے؟ بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ چائلڈ بیگری نہ صرف ان کا تعلیم کے حق کو وائلیٹ کرتا ہے، اچھی زندگی بسر کرنے کے بھی اس کو وائلیٹ کرتا ہے، اور ایکسپلائٹیشن کا بھی جو ہے اس میں بھی ایک عنصر آ جاتا ہے. سو تعلیم کا یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ 23 ملین بچے آلریڈی اسکول سے باہر ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پھر چائلڈ بیگری کا حصہ بن گئے. سو اتنے ہمارے بچے جو اسکول سے باہر ہیں، اس میں تعلیم آپ دو مختلف طریقوں سے، ایک تو فارمل ایجوکیشن ہے یعنی کہ جو آپ کے اسکولس ہیں گورنمنٹ اسکولس ہو گئے یا پرائیویٹ اسکولس ہو گئے. اس کے علاوہ انفارمل ایجوکیشن کے مختلف طریقے بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں سول سوسائٹی ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی آرگنائزیشنز جو یہ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ آپ بچوں کو ایکسلریٹڈ لرننگ دیتے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو بیسک ان کی لٹریسی نیومریسی کی جو تعلیم ہے آپ وہ دیتے ہیں تاکہ وہ بعد میں ریگولر فارمل مین اسٹریمنگ اسکول میں آ سکیں اپنے ڈیولپمنٹل لیول پہ بچوں کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے. سو یہ ایک چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، چاہے وہ انفارمل وے کے تھرو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے یا آف کورس ایک فارمل لرننگ پروسیس کے تھرو. لیکن اس میں آپ کو نہیں لگتا ایز این ایجوکیشنسٹ یور سیلف کہ والدین کو بھی ایجوکیٹ کرنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز جب تک یہ والدین ان کو پش نہیں کریں گے، جب تک یہ والدین ان کو اسکولز نہیں بھیجیں گے، ادروائز کسی بھی طرح سے ایجوکیٹ نہیں کریں گے، بچے کیسے وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ سیکھ کر سکتے ہیں؟ مقداد، اس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اوور آل تو ہم نے بات کی کہ پاکستان میں چائلڈ بیگری کے حوالے سے کیا لیگل فریم ورک ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کو ریسکیو کرنے کی، جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی ریہیبلیٹیشن کے بارے میں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا قانون سازی کی گئی ہے مور پرٹیکولرلی پنجاب میں؟ پنجاب کے اندر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ چلڈرن یا بیگنگ کا ایشو ایک بہت پرانا ایشو ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے. جو بڑے شہر ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بچے یا وہ بچے جو سڑکوں کے اوپر رہتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر ریاستیں جو ہے وہ اپنے اپنے قوانین اور اپنے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ متعارف کرواتی رہتی ہیں. ہمارے ہاں 90s سے میں نے بتایا کہ یہ پرابلم موجود تھی اور 2000 کے اندر ہائی لائٹ ہوا جب ایک جاوید اقبال والا اسکینڈل ہوا اور اس اسکینڈل کے نتیجے کے اندر پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرن 2004 جو ہے وہ ترویج دیا گیا تھا. اور اس لا کا مقصد بچوں کو ریسکیو کرنا، بچوں کو جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کرنا اور بچوں کی پروٹیکشن کو انشور کرنا اس لا کا مقصد تھا. اور کسی بھی بچے کو یہ لا کہتا ہے کہ کسی بھی بچے کو بیگنگ میں انوالو نہیں کیا جائے گا، کسی بھی بچے کو کسی ایسے گینگ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے، جو کسی چیز کو بیچنے کے نام کے اوپر سڑکوں کے اوپر بچوں کو لے کر آتے ہیں اور مقصد جو ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ بیگنگ ہوتا ہے. یعنی لوگوں سے کو لوگ جو ہے وہ طرز کھا کر ایسے بچوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور اس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی وہ اڈلٹس جو بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کی حوصلہ شکنی کرنا تھا. پنجاب ڈیسٹیٹیوٹ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ
ریسکیو کا پورا ایک سسٹم موجود ہے اور بہت سی ٹیمیں جو ہے اس کے حوالے سے کام کرتی ہیں ان کی طرف سے. اور لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک پنجاب کے اندر سروس موجود ہے اور لمیٹڈ ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 8 ڈسٹرکٹس کے اندر ان کے یہ آپریشنس موجود ہیں. باقی ڈسٹرکٹس کے اندر اس طرح سے سیٹ اپس موجود نہیں ہیں. لیکن یہ ایشو ہر جگہ پر آپ کو دیکھنے میں ملے گا جہاں پر بچے انوالو ہوتے ہیں اس قسم کی سرگرمیوں کے اندر. اسی طرح پورے پاکستان کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کے لاز موجود ہیں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر بھی چائلڈ پروٹیکشن کا لا موجود ہے جو کہ ان ایشوز کو چائلڈ ابیوز کنسیڈر کرتا ہے اور چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے ذریعے سے یا جو چائلڈ پروٹیکشن کے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان کی مدد سے بچوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات تجویز کرتا ہے. تو مثال کے طور پر پنجاب کے اندر پنجاب ڈیسٹیٹیوٹنگ چلڈرن ایکٹ 2004 ہے, تو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 سندھ کے اندر ہے. اسی طرح کے پی چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر ایکٹ ہے. اسی طرح بلوچستان ویلفیئر ایکٹ ہے جو لیٹسٹ لا تھا اور اس کا مقصد بھی چائلڈ پروٹیکشن کو انشور کرنا ہے صوبے کے اندر. اور اسلام آباد کیپٹل کے اندر چائلڈ پروٹیکشن کا جو لا ہے وہ اسی مقصد کے لیے متعارف کروایا گیا تھا. جی بالکل مقداد, آپ نے صحیح فرمایا, لیکن اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ حوالہ دے رہے ہیں اس قانون کا, دیٹ از دا پنجاب نیگلیکٹڈ اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ چلڈرن ایکٹ, یہی وہ قانون ہے جس کے انڈر جو ہے بیسیکلی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پنجاب میں بھی قائم کیا گیا ہے جو کہ بہت ایگزیمپلری کام کر رہا ہے بچوں کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے. سر اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی مزید کامنٹ کریں. جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ بیگرز کو ریسکیو کرنے کی, وہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جب ان کو ریسکیو کر دیا ہے اس قانون کے تحت تو پھر آپ ان کو پراپرلی ریہیبلیٹیٹ بھی کریں, آپ ان کو معاشرے کی طرف واپس پلٹائیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے 2018 میں سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ انیشیٹو بڑے ایکٹیولی شروع کیا تھا, لیکن اس میں بھی پھر پریکٹیکل پرابلم جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو تھوڑے ٹائم بعد پھر بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا تھا بیسیکلی, اور ریہیبلیٹیشن میں جو ہے وہاں پہ ایشوز آ رہے تھے سامنے. تو ہم کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں کہ ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے؟ ایک ایسا بچہ جس نے سڑک پہ آنکھ کھولی اور دیکھا کہ اس کے باپ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے روزانہ, اس کی ماں پہ آوازیں کسے جا رہے ہیں اور سارا بچپن وہ دھتکارا جا رہا ہے, آج وہ مانگ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا سوچ لیا, آپ کا کیا خیال ہے وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا؟ It's such a difficult thing. اس کی سیلف اسٹیم تو پہلے ہی نہیں ہے, آپ نے اس کو معاشرے میں انکلوژن تو ہے ہی نہیں, وہ نہیں سمجھتا کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ ایک دھتکارا ہوا شخص ہے, ایک دھتکارے ہوئے خاندان سے, ایک دھتکارے ہوئے معاشرے سے. وہ ریہیبلیٹیشن چھوٹے پیریڈ میں نہیں ہو سکتی. It takes months and years. Unfortunately ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم یہ سارے کام کر سکیں. اب اس میں رول آ جاتا ہے سول سوسائٹی کا. ہماری جیسی آرگنائزیشن جو کہ یہ کام کر رہی ہیں, ہم ان بچوں کو 6 مہینے سال ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کی طرف واپس جاتے ہیں. اٹس اے فیملی کا کام کرنا ہے ہم نے. سو ایک طرف تو ہمیں اس کو بچانا ہے سب سے پہلے تاکہ فیملیز اس طرف راغب نہ ہو, اور پھر اگر ایک دفعہ ہو جائے تو پھر ان کو مواقع دیے جائیں ری انٹیگریٹ کرنے کے. بالکل. سو جب تک یہ سوسائٹی اور حکومت مل کے کام نہیں کرے گی ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل سر, obviously بیکاز آپ سارا اگر برڈن بھی اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں وہ بھی میں سمجھتی ہوں بہت انفیئر بات ہے, بیکاز جن بھی سوسائٹی میں اس طرح کے ایشوز, ہوم لیسنس کو اگر آپ دیکھیں ویسٹرن جورسڈکشنز میں بھی جہاں پہ کرٹیل ہوئی ہے وہاں پہ پوری سوسائٹی اس میں انوالو ہوئی ہے. آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سر نے کہا ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انشور کریں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, چاہے وہ گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہوں, وہ ایک پیج پہ ہوں. اس میں آپ کو نہیں لگتا جب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں نوشے, وہاں پہ ہمیں یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی جو رسائی ہے ٹو دی ایجوکیشن سسٹم اس کو ذرا زیادہ آسان بنائیں, بیکاز دین اگین یہ جو ایک پرابلم ہے ملٹی فیسٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایز این ایجوکیشنسٹ کہ یہ جو ایک ایکسیس ہے ٹو دی ایجوکیشن سسٹم چائلڈ بیگرز کا, اسٹریٹ چلڈرن کا, اس کو ہم کس طرح سے ذرا زیادہ آسان بنا سکتے ہیں؟ آسان تو اس کو ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ایک تو اسکولز ہمارے آلریڈی ہیں, کچھ گورنمنٹ اسکولز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اس میں ایک
میجر کمپوننٹ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے ہیں نا ان کے لیے لیٹ سے ہم ایسے پروگرامز ہوں کمیونٹی بیسڈ بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایک مشہور ایجوکیشنسٹ ہے پولو فریری جن کا کانسیپٹ ہے پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ جو اسینشلی بات کرتے ہیں کہ جو اوپریسڈ یعنی پہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے ان دس کیس لیٹ سے جو چائلڈ بیگرز ہیں جب تک ان میں شعور نہیں ہے رائٹس بیسڈ اپروچ ایک ایجوکیشن میں دس کالڈ ایک چیز ہے جس کا نام ہے تھیری ہے آپ سمجھیں ہیومن رائٹس اپروچ کے نام سے کہ ہیومن رائٹس کے تھرو آپ نے اویئرنیس ڈالنی ہے. پالیسی لیول پہ اگر ویسے دیکھا جائے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایڈوکیسی کے مطلب کہ بات اس کے بارے میں کرنا. ہم نے ایک جہاں جب 23 ملین بچوں کے بارے میں آیا تھا ایک ہمارے وہی ایک سول سوسائٹی کا انیشیٹو تھا جہاں پہ پورا انہوں نے کیمپینس چلائی تھیں سوشل میڈیا کے تھرو کیمپین چلائی تھیں ٹی وی کے ٹیلی ویژنس کے تھرو ریڈیو کے تھرو چلی تھیں اس کے علاوہ پالیسی میکرز کو انوالو کیا تھا اور تو اور مطلب گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو تعلیم ہے یہ آپ کا ایک حق ہے یہ آپ کی پریویلیج نہیں ہے یہ آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کو لینا ہے. تو لوگوں کو یہ بتانا گراس روٹ لیول پہ تاکہ وہ پھر لوگوں کو پوچھیں کہ ہمیں کیوں نہیں تعلیم مل رہی تاکہ وہ اپنے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ لیول پہ جو ان کی ویسینٹیز میں ہیں ان سے آپ پوچھیں ان کے اسٹیک ہولڈر سے یا گورنمنٹ لیول پہ جو لوگ ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم یا بیسک ایکسیس ہمیں کیوں نہیں مل رہا. جب آپ بچوں کو ہم سوسائٹی ہے ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ پورا ایک ہمیں ایک معاشرہ چاہیے ایک بچے کو پرورش کرنے کے لیے لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے اگر میں ایز این انسان مجھے اگر پتہ ہے نا کہ میرے رائٹس کیا ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پیڈاگوجی آف دی اوپریسڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو شعور دینا سوچنے کی صلاحیت دینا کرٹیکل تھنکنگ دینا تاکہ وہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے. مقداد میں آپ کی طرف آؤں گی اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم نے اوور آل بات کی پاکستان میں نیشنل لیول پہ کیا قانون سازی کی گئی ہے وہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ پاکستانی اسٹیٹ نے کیا انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں اس حوالے سے ریٹیفائی کی ہیں. آپ اس بات پہ رہنمائی کریں کہ وہ کون سی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں جن سے پاکستانی اسٹیٹ باؤنڈ ہے جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ ریلیٹڈ چائلڈ رائٹ وائلیشنز کو ایڈریس کرنے کی جس میں اوبویسلی شمار چائلڈ بیگری کا بھی ہوتا ہے. پاکستان جو ہے وہ بہت سے انٹرنیشنل کنونشنز کا سگنیٹری بھی ہے. ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں کنونشنز ہم پارٹ ہیں ان انٹرنیشنل کمٹمنٹس کا جو کہ بچوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں اور دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹی جو کہ ولنریبل ہیں ان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر میں بات کروں UNCRC کی تو یونائٹڈ نیشن کا چائلڈ رائٹ کنونشن جس کو ہم نے ان ممالک میں ہم شامل ہیں جنہوں نے بہت پہلے اس کو سائن کر لیا تھا. فار ایگزامپل آئی تھنک 1990 میں ہم نے 12 نومبر 1990 میں اس کو سائن کیا تھا. اس وقت سے لے کر اب تک ہم تقریباً 5 رپورٹ سبمٹ کروا چکے ہیں اور تقریباً ہر رپورٹ کے اندر ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اگر میں لاسٹ رپورٹ کا ذکر کروں جو کہ 5th پیریوڈک رپورٹ ہے پاکستان کی, پاکستان کو یہ کنکلوڈنگ آبزرویشن میں چائلڈ رائٹس کمیٹی نے باور کروایا تھا کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں اور چلڈرن جو گلیوں کے یا سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہیں اور اسٹیٹ کو ان کی ذمہ داری لینی چاہیے. وہ اسٹیٹ کے چلڈرن ہیں KP کے اندر, تو ان چلڈرن کے لیے چلڈرن آف اسٹیٹ اسٹریٹ چلڈرن کی بجائے ان کے لیے چلڈرن آف اسٹیٹ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے, اس ٹرم کو یوز کیا جا رہا ہے کہ ان کی ذمہ داری ریاست نے لینی ہے. اور الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ پچھلے 10-20 سال میں ریاست پاکستان نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن کو انشور کرنے کی کوشش کی. بہت سے لاز کو متعارف کروایا نیشنل لیول پر بھی اور پروونشل لیول پر بھی, دونوں جگہ پر ہمیں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹس نظر آتی ہیں اور ان کی تعریف بھی کی گئی. مختلف کنونشنز کے اندر پازیٹیولی ان کا ذکر بھی کیا گیا, جیسے ٹریفکنگ کے لا ہو گئے, جیسے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ ہو گیا, جیسے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ ہو گیا. مختلف قوانین جو ہے مختلف اوقات کے اندر متعارف کروائے گئے. آپ کی طرف میں آؤں گی سر, اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے جاننا چاہوں گی ایٹ لینتھ تو ہمیں مقداد صاحب نے بتایا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو کہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے. لاز اپنی جگہ موجود ہیں, ان کے بارے میں ہم نے بات کی, لیکن سر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو مین اسٹریم میں لے کر آنا ہے, جس طرح کہ میں پڑھ رہی تھی وائل پریپیئرنگ فار دس شو کہ UK میں بیسیکلی ایک بڑا امپورٹنٹ کیمپین چلا تھا جہاں پہ انہوں نے انشور کیا تھا کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو آپ مختلف قسم کے سپورٹنگ ایونٹس جو ان کا پارٹ بنوائیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ برازیل میں ٹائم اینڈ اگین جو ہے پیرنٹس کو فائنینشیل اسسٹنس دی جاتی ہے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائیں بنسبت اس کے کہ وہ ان کو باہر بھیجیں اور ان کو فورس کریں کہ وہ بیگ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اوور آل وہ کون سی انیشیٹیوز ہے جو لے سکتا ہے, بیکاز لاز کی امپلیمنٹیشن تو اپنی جگہ ہے نا, اس طرح کے سوشل اسکیم سوشل انیشیٹیوز بھی تو آ سکتے ہیں جو کہ ان لاز کی امپلیمنٹیشن کو فردر اسٹرینتھن کریں. اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم اے پارٹ آف دی ورکنگ گروپ
اسٹریٹ چلڈرن پہ ایک ورکنگ گروپ ہے انٹرنیشنل سوسائٹی فار پریونشن آف اگینسٹ چائلڈ ابیوز کا, جی سر, اور وہ اس پہ ہمیں گاہے بگاہے ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. ہم نے جو ہمارے بچے تھے, ہمارا شیلٹر, جب ہم ان کو اسکول بھیجتے تھے تو نہ صرف وہ بچے پڑھائی میں ایکسل کرتے تھے, وہ اسپورٹس میں بھی ایکسل کرتے تھے. سو ان بچوں میں کیونکہ یہ عام طور پہ ذرا سے عمر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ میچور جلدی ہو جاتے ہیں, تو دے ہیو گاٹ امینس پوٹینشیل ٹو لرن. تو اسی طرح اب اس وقت ہم حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے اور یونیسیف کے ساتھ مل کے 12 اضلاع میں ہم نے ہسپتال کے علاوہ اسکول اور کمیونٹی چائلڈ پروٹیکشن کمیٹیز بنائی ہیں جو کہ ان کی سیف گارڈنگ انشور کرتی ہیں تمام بچوں کی, اور خاص طور پہ وہ بچے جو کہ مشکل حالات میں ہیں, جن میں کہ اسٹریٹ چلڈرن اور چائلڈ بیگرز بھی ہیں. سو ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ان کو مین اسٹریم کیا جائے. ان کے لیے جو پاکستان میں میرا خیال میں جو زیادہ ضروری ہے, اسپورٹس بھی ایک بہت اچھی بات ہے, لیکن ان کے لیے آکوپیشنل جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگز اور اس طرح کی چیزیں, اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور اس کے اوپر ہماری سوسائٹیز کام بھی کر رہی ہیں. گو یہ کام ابھی بہت چھوٹے لیول پہ ہے اور انڈیویجول لیول پہ ہے. ہمارے پاس کم سے کم بھی تو 1 ملین سے زیادہ بچہ ہے جو اسٹریٹ کنیکٹڈ ہے. سب اسٹریٹ کنیکٹڈ بچے کو ضروری نہیں ہے کہ وہ رات کو بھی اسٹریٹ پہ ہی سو رہا ہو. اگر وہ دن میں ایک بیشتر حصہ اپنی اسٹریٹ پہ گزار رہا ہے اور بیگری میں انوالو ہے یا چھوٹے موٹے کام کاج میں جس میں کہ اکثر وہ پھول بیچ رہا ہے یا کچھ بیچ رہا ہے, تو ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس بہتر سکلز بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. ٹیفٹا اور جو ہماری سوشل پروٹیکشن اتھارٹیز ہیں, ان کو زیادہ ایکٹیولی این جی اوز کے ساتھ اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اور وہ ہم چھوٹے پیمانے پہ میں کہوں گا ہم ابھی کر رہے ہیں, لیکن اس چیز کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے تھرو جس طرح ماشاءاللہ میں اس پروگرام کی داد دوں گا کہ آپ یہ پیغام پھیلا رہے ہیں, اسی طرح لوگوں میں یہ پیغام پھیلنا چاہیے کہ ضرورت یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح دیں, ضرورت یہ ہے کہ آپ اس طرح اٹھائیں. آپ کی طرف آؤں گی انوشین, بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ اس طرح کے قوانین کی جو ہے وہ بیٹر امپلیمنٹیشن ہو, وہاں پہ آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ بیکاز میڈیا بھی اویئرنیس ریزنگ میں, ایڈووکیسی کیمپینز رن کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پیڈسٹل پہ لائے کرتا ہے. بالکل. آئی تھنک سر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے پروگرام کے فار ایگزامپل دیا کہ اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات چیت ہو جہاں پہ بچوں لوگوں کو اور عوام کو شعور پیدا ہو. اس کے علاوہ اگر آپ انفلوئنسرز کو دیکھیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ چائلڈ رائٹس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں یا اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں, فار ایگزامپل میں نام نہیں لوں گی, لیکن آپ کے اتنے کچھ مشہور اداکار ہوتے ہیں فار ایگزامپل جو ویسے سوشل ورک میں ہیں بالکل, یا اڈاپٹ کر لیتے ہیں کچھ بچے ایسے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے میڈیا کا, ان ٹرمز آف میڈیا ایڈووکیسی, کہ آپ کیسے ان کی نہ شعور بھی آپ ڈال رہے ہیں, لیکن آلسو آپ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. سو وہ اویئرنیس میں بہت ضروری ہے. اور مثال کے طور پہ آپ کا پروگرام اردو میں ہے تو وہ ایکسیس بھی بڑھ جاتا ہے, عوام کو زیادہ وہ میسر ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی ہم نے دیکھے ہیں ٹائم اینڈ اگین, وہ بنائے گئے ہیں چائلڈ رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے. بالکل جی, آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. اسی نوٹ پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ مس انوشے, اینڈ تھینک یو سو مچ مقداد. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا یہ شو دیکھا جس میں ہماری کوشش تھی کہ ایٹ اے ویری بیسک لیول ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ بیگری کے حوالے سے, جب ہم بات کرتے ہیں رائٹس آف اسٹریٹ چلڈرن کے بارے میں, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کیا قانون سازی کی گئی ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے بیگری اٹ سیلف جو ہے وہ کرائم ہے انڈر دا پاکستانی لا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوں, اس کے لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے قوانین کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کریں, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی انشور کریں کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ سوشل سروسز والے لوگ ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو فار دیٹ میٹر, وہ مل کے کام کریں. بیکاز جب تک ایک کوآرڈینیٹڈ اور ایک یونیفائڈ اپروچ نہیں ہوگی تب تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے قوانین کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو سکے گی. اسی نوٹ پہ آج کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.